बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जब वक्त विसाल हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिखवा दूं ताकि बाद में कभी गुमराह ना होने पाओ। बाज़ हज़रात ने कहा, बीमारी का गलबा है, हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है और हमें हिदायत के लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। यहाँ इख्तलाफ पैदा हो गया। हकीकत क्या है आपको बताएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में क्या किरदार था। मुर्तदीन के ख़िलाफ़ जंगों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कैसे मावनत की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के खुशगवार ताल्लुक़ के वाक़यात और सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फ़जीलत में अहादीस मुबारका जो बयान की, वो भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना हक़ विरासत तलब किया तो कैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए से उन्हें बताया कि अनबिया का तरका वरासत नहीं बल्कि सदका होता है। फिर जब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से राज़ी थीं और उनको गुस्ल किसने दिया। और नाज़रीन कराम, वीडियो के आखिर में खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इंतकाल पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के तारीख़ी अल्फाज भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो का। नाज़रीन कराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया। मैं आपके मुबारक बदन को इस ज़ाविये से देख रहा था कि क्या फ़ौत हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस जिस्म में कोई फ़र्क वाक़ हुआ है। मुझे ज़रा भर भी कोई तब्दीली नज़र न आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी की तरह वफ़ात के बाद भी नहायत तय्यब और पाकीज़ा नज़र आए। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, मेरा बाप आप पर फ़िदा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में भी तय्यब थे और मौत के बाद भी तय्यब ही नज़र आए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ जो हज़रात कब्र में उतरे और तदफीन के अमल में शरीक हुए, उनमें फ़ज़ल बिन अब्बास के अलावा कसम बिन अब्बास और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम शकरान भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सहाबा कराम पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे साया ज़िंदगी बसर की थी और आपकी ज़ात बाबरकात उनके लिए माँ की मेहरबान आगोश से भी ज़्यादा शफीक थी। वो आपसे बेपाया मोहब्बत का ताल्लुक़ रखते थे। अहले बैत, हाशमी ख़ानदान और उनमें से भी ख़ास तौर पर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे बग़ैर रह ही नहीं सकते थे। उनकी फ़ितरत सलीमा और इंतहाई करीबी क़ुराबतदारी भी इस शिफ्तगी और गिरवीदगी का तकाज़ा करती थी। हरचंद उनका शऊर, एहसास, जज्बात और मोहब्बत की बहतात नहायत आला दर्जे की थी, उसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला के फ़ैसले के आगे सर तस्लीम ख़म किया। नाज़रीन, सहीहीन और दीगर कुतुब अहादीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से ये हदीस साबित है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया, उस वक्त घर में चंद आदमी मौजूद थे। आपने फरमाया, लाओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूँ ताकि बाद में कभी गुमराह ना होने पाओ। उनमें से बाज़ हज़रात ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीमारी का गलबा है, हमारे पास कुरान पाक मौजूद है और हमें हिदायत के लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। इस पर अहले खाना में कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ। उनमें से चंद हज़रात ने कहा, कोई चीज़ लाओ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तहरीर लिखवा दें ताकि उनके बाद कभी तुम गुमराह ना होने पाओ। कुछ लोग उसके अलावा कुछ और बातें भी करने लगे। जब उनका शोर बढ़ा और इख्तलाफ में इजाफ़ा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह शोर गरां गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ जाओ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये बड़े अलमिये की बात है कि उनका इख्तलाफ और शोर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तहरीर के माबैन हायल हो गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रिवायत इस तरह मनकूल है
انہوں نے فرمایا جمعرات کا دن تھا اور میں بتاتا ہوں کہ جمعرات کے دن کیا ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز لاؤ، میں تمہیں ایسی تحریر لکھوا دیتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت حاضرین کی آوازیں آپس میں گفتگو کی وجہ سے بلند ہوئیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور آوازیں ہرگز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ حاضرین کہنے لگے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ہذیان ہو گیا ہے، ان سے مزید وضاحت کرو۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات دہرانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو۔ اور پھر انہیں 3 باتوں کی وصیت کی۔ فرمایا مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، بیرونی وفود کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں کیا کرتا تھا۔ اور تیسری بات پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، یا راوی نے کہا کہ اسے وہ بات بھول گئی ہے۔ اس حدیث میں اور اسی مفہوم کی دوسری صحیح روایات میں کہیں بھی کسی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف کوئی قابل اعتراض پہلو نہیں نکلتا۔ روافظ کا یہ دعویٰ کہ صحابہ کے اختلاف کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ لکھ سکے، اس وجہ سے امت گمراہی سے محفوظ رہنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی، ان کی یہ رائے غلط ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گمراہی سے تحفظ کی تبلیغ کو ترک کر دیا اور محض اختلاف صحابہ کے نتیجے میں اپنے رب کی شریعت کا ابلاغ نہ فرما سکے اور اسی حالت میں رحلت فرما گئے۔ گویا نعوذ باللہ انہوں نے اس فرمان خداوندی کی مخالفت کی جس کا ترجمہ ہے اے رسول آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مندرجہ بالا صورتحال سے بری الذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے اور انہیں منزہ و مقدس ہستی قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آ گیا ہے، اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر نہایت شفیق بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کا یہ وصف خود بیان کیا ہے کہ وہ امت کی ہدایت اور ان کی دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ دین اسلام کی یہ بات ہر خاص و عام کو معلوم ہے، اور جس آدمی کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے اسے ہرگز کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھی حکم دیا وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، ان کا جہاد، ان کی قربانیاں اور حالات زندگی سب اسی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں جو یقینی علم حاصل ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ رافضیوں کا موقف یکسر غلط ہے۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک امت کو اختلاف اور انتشار سے نکالنے کا کوئی طریقہ بتانا چاہتے تھے تو عذر دین اور عقل آپ نے اس میں ہرگز کوئی تاخیر نہیں کی ہوگی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم امت کو نہیں پہنچایا؟ نعوذ باللہ، ایسی بودی بات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس وقت تنازع کے باعث اس میں مصلحت سمجھی کہ اسے مؤخر کر دیا جائے تو پھر کوئی بات مانے نہیں تھی کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکھوا دیتے، اور یہ بات ثابت ہے کہ آپ اس واقعے کے بعد کئی دن تک زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بتایا گیا ہے پیر کے روز ہوئی، اور تحریر والا واقعہ بال اتفاق جمعرات کے دن ظہور میں آیا۔ اہل سنت اور رافضیوں سے متفقہ طور پر یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت تک یہ تحریر نہیں لکھی۔ اس بنا پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریر دین کا وہ لازمی حصہ نہیں تھی جس کی تبلیغ کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ قرآن اس بات پر واضح دلیل پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی امت کے لیے بھی دین مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع سے پہلے یہ ارشاد ربانی نازل ہوا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زیر بحث تحریر کا لکھنا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب نہیں کیا، نہ اس وقت اس کا ابلاغ ضروری تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے ترک کر سکتے تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت ابو بکر کے بارے میں نزاع ختم کرنے کے لیے مصلحتاً یہ کام مناسب سمجھا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا یقین بھی تھا کہ اختلاف ضرور واقع ہوگا۔ ایک اور موضوع پر ایک تحریر میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، البتہ یہ واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تحریر لکھنا چاہتے تھے، وہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران مجھ سے فرمایا، اپنے والد اور بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ مجھے ڈر ہے کل کوئی شخص یہ تمنا کرے اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں۔ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان صرف ابو بکر ہی کو چاہتے ہیں۔ اور آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت تاخیر سے کی۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس طرح زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی بحث کی جاتی ہے۔ ایسی تمام باتیں غلط ہیں۔ وہ روایات جن کی سند صحیح ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت اولین مرحلے میں ہی کر لی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، انصار قبیلے کے خطیب کھڑے ہو گئے۔ اس میں انہوں نے سقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی بیعت کا ذکر کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھے اور لوگوں پر نگاہ دوڑائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آئے۔ ان کے بارے میں پوچھا، انصار کے کچھ لوگ انہیں بلا لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد، کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ نظر دوڑائی تو آپ کو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر نہیں آئے۔ انہیں بلوایا، صحابہ انہیں لے آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور حواری، کیا آپ وحدت امت کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس صحیح حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ امام مسلم، جن کی الجامع الصحیح صحیح بخاری کے بعد تمام کتب حدیث میں صحیح ترین سمجھی جاتی ہے، وہ اپنے شیخ محمد بن اسحاق ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف کے پاس گئے۔ ان سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا۔ ابن خزیمہ نے ان کو یہ حدیث لکھ کر دی اور پڑھ کر بھی سنائی۔ امام مسلم اپنے استاد امام ابن خزیمہ سے کہنے لگے، یہ حدیث قربانی کے نہایت قیمتی جانور کے برابر ہے۔ ابن خزیمہ نے کہا، یہ صرف قربانی کے قیمتی جانور کے مساوی نہیں، بلکہ یہ تو بہت بڑے قیمتی خزانے سے بھی بڑھ کر گراں مایا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس حدیث کی سند صحیح اور محفوظ ہے۔ اس میں بڑے اہم نکات ہیں، وہ یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پہلے یا دوسرے دن بیعت کر لی تھی۔ یہی بات حق اور سچ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوئے۔ ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے اور کبھی پیچھے نہیں رہے۔ حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی بیعت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قمیض ہی میں مسجد کی طرف چل دیے، چادر بھی نہیں اوڑھی، وہ جلدی میں تھے، مبادہ بیعت کرنے میں دیر ہو جائے۔ وہ آئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، پھر بیٹھ گئے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی چادر منگوائی اور اپنی قمیض کے اوپر ڈال لی۔ عمر بن حریث نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کب ہوئی؟
सईद कहते हैं, उसी दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की वफ़ात हुई, मुसलमानों ने गवारा नहीं किया कि वो दिन का कुछ हिस्सा भी इज्तमाइयत के बगैर रहे। उसने पूछा, क्या किसी ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुखालफत भी की थी? सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, किसी ने भी मुखालफत नहीं की। ऐसा तो वही कर सकता है जो मुर्तद हो या मुर्तद होने के करीब हो। अल्लाह ताला ने अंसार कबीले को भी मुश्किल से निकाला, उन सब को यकजा कर दिया। उन्होंने भी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत की। उन्होंने पूछा कि क्या मुहाजिरीन में से कोई बैत से पीछे रहा? सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मुहाजिरीन तो पै दर पै उनकी बैत के लिए आते रहे। बाद अज़ां जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बसरा तशरीफ़ लाए तो इब्न अल कवाह और कैस बिन इबाद ने उनसे बैत के बारे में पूछा। उन्होंने फरमाया, अगर मेरे पास इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत या अहदनामा होता तो बनी तीम बिन मर्रा के भाई और उमर बिन खत्ताब को मिंबर पर खड़ा होने के लिए ना छोड़ता। मैं उन दोनों से लड़ाई करता, चाहे मेरे पास सिर्फ ये चादर ही बाकी रह जाती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक फौत नहीं हुए। वो कुछ रोज़ बीमार रहे। उनके पास मौज़न आता था, उन्हें नमाज के लिए मुत्तला करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देते थे कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हालांकि मैं उनके सामने मौजूद होता था। उनके घर की ख़वातीन में से एक खातून ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इनकार किया, बल्कि नाराज़ हुए और फरमाया, तुम सब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहलाने फुसलाने की कोशिश करने वाली औरतों की तरह हो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहो कि वही लोगों को नमाज पढ़ाएं। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लिया। हमने अपने अमूर पर गौर किया। हमने अपने दुनिया के लिए भी उसको पसंद कर लिया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन के लिए पसंद किया था। नमाज इस्लाम की बुनियाद है। ये अहम तरीन अमूर में से है और दीन के क़याम का बाइस है। हमने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली क्योंकि वो उसके अहल थे। हम में से दो अफराद ने भी उनके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं किया। हम में से किसी ने दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं दी। हमने उनसे बारात का फ़ैसला भी नहीं किया। मैंने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनका हक़ दिया, उनकी इताअत की, उनके साथ जंगों में शरीक रहा। वो मुझे जो कुछ देते थे मैं ले लेता था। जब मुझे कोई काम सौंपते थे मैं अंजाम देता था। मैं उनकी मौजूदगी में अपने कोड़े से हदूद की सज़ाएं देता रहा हूँ। उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ़ में कूफा की जामे मस्जिद के मिंबर पर अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, तमाम मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इताअत के लिए बैत की। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से उस पर सबकत ले जाने वालों में से सबसे पहला शख्स मैं ही था। कुछ ऐसी रिवायात भी मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अव्वलीन मरहले में ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कर ली थी, लेकिन उनमें सराहत नहीं है। इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मौजूद थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए लोगों से खिताब किया, अपना उज़र पेश किया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं कभी एक दिन या एक रात के लिए भी हुक्मरानी का हरीस नहीं हुआ। ना मुझे उसकी रग़बत थी, ना मैंने ज़ाहिरन या बातिनन अल्लाह ताला से उसको तलब किया, लेकिन मैं फितने से डर रहा था। मुझे हुक्मरानी में कोई राहत नहीं है। मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसकी मुझ में ताकत नहीं है और ये सलाहियत लामहला तकवा ही से हासिल हो सकती है। मेरी तमन्ना थी कि मेरी जगह पर मुझसे ज़्यादा कवि शख्स मौजूद होता। मुहाजिरीन ने उनकी सारी बातें और जो उन्होंने अपनी तरफ से उज़र पेश किया सब कुछ कबूल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम बिल्कुल नाराज़ नहीं थे। बस एक मामूली सी शिकायत सिर्फ इसलिए थी कि उन्होंने हमसे मशवरा करने में ताख़ीर कर दी थी। हम समझते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा हक़दार हैं। वो गार के साथी हैं, सानी असनैन हैं। हम उनके एज़ाज़, उनकी अज़मत को जानते और मानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी ही में उन्हें नमाज के लोगों की इमामत का हुक्म दिया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कभी साथ नहीं छोड़ा। उन्हें छोड़कर किसी और के साथी नहीं बने।
ہر مشورے میں اور مسلمانوں کے تمام تدبیری امور میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ امام ابن کثیر اور علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ماہ کے بعد جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی بیعت اولیٰ کی تجدید فرمائی۔ اس بیعت کے حوالے سے صحیح روایات ملتی ہیں، لیکن جب دوسری بیعت ہوئی تو بعض راویوں نے یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے بیعت نہیں کی تھی، یعنی انہوں نے پہلی بیعت کی نفی کی، لیکن قاعدے کی روح سے مثبت کو منفی پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خیر خواہی کا مرقع تھے۔ وہ ہر چیز پر مسلمانوں اور اسلام کے مفاد کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان کے اخلاص، اسلام اور ملت اسلامیہ کے لیے خیر خواہی، خلافت کی بقا اور حفاظت کے لیے فکر مندی اور مسلمانوں کی اجتماعیت قائم رکھنے کے لیے بڑی دلیل وہ موقف ہے جو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اختیار فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بذات خود ذی القصہ کی طرف رخ کرنا، مرتدین کے خلاف جنگ کا عزم، عسکری تحرکات کی قیادت بذات خود کرنے کا ارادہ اور جنگی حکمت عملی کے حوالے سے اس میں اسلامی مملکت کے لیے خطرات جیسے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حکیمانہ کردار سامنے آتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ذی القصہ کی جانب جانے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنی سواری پر بیٹھ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری کی لگام پکڑ لی اور ان سے کہا، میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن کہی تھی، اپنی تلوار میان میں ڈال لیں، ہمیں غم میں مبتلا نہ کریں اور مدینہ لوٹ جائیں۔ آج اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اور سینہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فراخ نہ ہوتا اور انہوں نے ان کی بیعت اپنے دل کی مرضی کے خلاف کی ہوتی تو آج یہ بڑا سنہری موقع تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فائدہ اٹھاتے اور کہتے، ابو بکر تم جانو اور تمہارا کام، اور نعوذ باللہ یہ سوچتے کہ انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے گا تو ان سے جان چھوٹ جائے گی اور حالات میرے حق میں سازگار ہو جائیں گے۔ اگر ان کے دل میں نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نفرت اس سے بھی زیادہ ہوتی تو وہ ان سے جان چھڑانے کی کوشش میں لگ جاتے اور کسی آدمی کو برانگیختہ کر کے تیار کرتے کہ انہیں ہلاک کر دے، جیسا کہ آج کے دور میں سیاسی لوگ اپنے مد مقابل اور دشمنوں کے خلاف یہ حربے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جچی تلی رائے تھی کہ مرتدین کے خلاف لڑائی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا، اے ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے اگر آپ ان میں سے تھوڑا سا حصہ بھی چھوڑ دیا تو آپ کا عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوگا۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ اگر آپ کی یہ رائے ہے تو واللہ انہوں نے زکوٰۃ میں ایک رسی بھی کم دی تو ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ ناظرین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور تقدیم کے حوالے سے تواتر کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ احادیث ہیں، جیسے کہ محمد بن حنیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے عرض کیا ان کے بعد کون؟ انہوں نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مجھے اندازہ تھا کہ میں پوچھوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد افضل کون ہیں تو وہ لازماً عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں گے، اس لیے میں نے اپنے سوال کا اسلوب بدل دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آنے کی نوبت ہی نہ آنے دی اور اچانک کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یقیناً آپ ہی افضل ہیں۔ انہوں نے فوراً فرمایا میں تو عام مسلمان ہی میں سے ایک فرد ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ وہ ابو بکر ہیں۔ پھر فرمایا کیا میں نہ بتاؤں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بہتر شخص کون ہے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوستو، ان احادیث کے حوالے سے میں آپ کو حوالہ جات بھی دیتا چلوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ احادیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3671 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 127، 106 اور 110 ہیں۔ اسی طرح المستدرک الحاکم
مسند احمد اور فضائل صحابہ کی کچھ احادیث ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے چلیں۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، کیا آپ اپنے بعد کسی خلیفہ کا تعین نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تو میں کیوں بناؤں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو انہیں میرے بعد بھی خیر پر اکٹھا رکھے گا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہیں خیر پر جمع کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت نہ دے ورنہ میں اس پر تہمت کی حد لگاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کا اہل پایا۔ ناظرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین تعلق بڑا خوشگوار تھا۔ عقبہ بن الحارث سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند دن بعد عصر کی نماز کے اختتام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ باہر نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پہلو میں چل رہے تھے، سامنے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھے پر اٹھا لیا اور کہنے لگے، یہ برخوردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا، جس نے ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی۔ اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بہت روشن ہے۔ وہ اختلاف کو سخت ناپسند کرتے تھے، اجتماعیت کے بے حد دلدادہ تھے۔ امام قرطبی کہتے ہیں، جو شخص بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہونے والے اختلاف اور پھر اتفاق پر غور کرے گا، وہ خوب جان لے گا کہ وہ ایک دوسرے کی فضیلت کے معترف تھے۔ ان کے دل باہمی احترام اور محبت سے لبریز تھے۔ اگرچہ بشری تقاضے بعض اوقات انسان پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن دینداری کا صحیح جذبہ ان باتوں کو ختم کر دیتا ہے اور توفیق اللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں تاخیر کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ایسی روایات موجود ہیں جو اس بات کی نفی کرتی ہیں۔ ان کا بیعت کرنا تو اولین مراحل ہی میں ثابت ہے۔ یہ بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تواتر سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت سی مختلف اسناد کے ساتھ یہی حدیث ان سے روایت کی گئی ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 80 کے لگ بھگ ہے۔ انہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت دے، اگر اسے میرے پاس لایا گیا تو میں اس پر تہمت کی حد نافذ کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا، میرے بارے میں کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، نہ کسی نے کسی اور کے بارے میں کہا کہ فلاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ ولایت و خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اس میں یا تو عربی جاہلیت ہے یا فارسی جاہلیت، کیونکہ عرب اپنی جاہلیت کے دور میں اپنے ہی رؤسا کو مقدم رکھتے تھے اور اہل فارس اپنے بادشاہ کے اہل خانہ کو۔ ناظرین، یحییٰ بن حکیم بن سعد سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، اللہ کی قسم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق آسمان سے نازل ہوا۔ اور صلہ بن ظفر الابسی سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو جب بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا تو وہ فرماتے تھے، تم مسابقت کی بات کرتے ہو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم نے جب بھی خیر و بھلائی کے کسی کام میں مقابلہ کرنا چاہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم پر سبقت لے گئے۔ محمد بن عقیل بن ابی طالب سے روایت ہے، فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ ہم نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔
غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھپر جیسی جگہ بنائی۔ ہم نے کہا یہاں کون چوکیداری کے لیے تیار ہے، تاکہ مشرکین میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ پھٹکنے پائے۔ یہ ذمہ داری صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کی۔ انہوں نے تلوار سونت لی اور چوکس کھڑے رہے، تاکہ جو ہی دشمن کا کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کعبہ کے قریب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بدبخت آپ کو زد و کوب کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے جاتے تھے، اچھا تم ہو جو تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی بات کرتے ہو۔ وہاں صرف ابو بکر ہی تھے جو آگے بڑھے اور مشرکین کے جتھے میں گھس گئے۔ انہوں نے اپنے بالوں کی 2 لٹیں بنائی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کو مکہ مار رہے تھے، کسی کو پیچھے دھکیل رہے تھے اور کہہ رہے تھے تمہارا برا ہو اور ہلاکت تمہارا مقدر بنے۔ تم اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں کی 1 لٹ کٹ گئی تھی۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ایک طرف آل فرعون کا مومن اور دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ لوگ خاموش رہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک دن ہی آل فرعون کے مومن سے بہتر اور افضل ہے۔ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس پر اللہ نے اس کی تعریف بھی فرمائی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ، اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ المستدرک الحاکم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 67۔ اسی طرح امام مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ ذہبی نے بھی موافقت کی ہے۔ حدیث کا حوالہ دوستو ہم نے آپ کو دیا ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر نہ صرف راضی تھے بلکہ ان کے ساتھ تمام معاملات اور فیصلوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ ان کی طرف سے ملنے والے تحائف قبول فرماتے تھے، ان کے پاس شکایات لے کر جاتے تھے، ان کی اقتداء میں نمازیں ادا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھتے تھے۔ خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام، ان کے منہج پر چلنے والے تابعین عظام کے سخت مخالفین نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام احکام کی تعمیل فرماتے تھے۔ کفار کا ایک وفد مدینے میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کمزور اور تعداد میں بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ دراصل اس وقت بہت سے مسلمان جہاد کے لیے مختلف مقامات کی طرف گئے ہوئے تھے اور مرتدوں اور باغیوں کی سرکوبی کے لیے برسرے پیکار ہو چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمانوں کے دارالخلافہ کو لاحق خطرے کو بھانپ لیا اور مدینے کی حفاظت کے لیے محافظین مقرر کیے اور انہیں ہر طرف کان لگائے رکھنے اور لشکروں کے ساتھ رات بسر کرنے کا حکم دیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید فرمائی کہ وہ ان محافظوں کی قیادت کریں۔ کچھ روز تک معاملہ اسی طرح چلتا رہا، پھر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کسی قسم کا کوئی خوف باقی نہ رہا۔ ان دونوں عالی قدر بزرگوں کے مابین معاملہ فہمی، محبت اور شیفتگی کا تعلق بڑا مضبوط اور مفاہمت کامل درجے کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے والد تھے۔ وہ اخوت و محبت کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجے ہوئے تحفے قبول کرتے تھے۔ انہوں نے صابہ نامی لونڈی کو قبول کر لیا تھا جو عین التمر کے مارکے میں بحیثیت قیدی لائی گئی تھی۔ اس کے بطن سے ان کا ایک بیٹا عمر اور ایک بیٹی رقیہ پیدا ہوئی۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خولہ بنت جعفر بن قیس نامی لونڈی عطا کی جو جنگ یمامہ میں مرتدین کے ہاں سے دیگر قیدیوں کے ساتھ لائی گئی تھی۔ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل اولاد اسی کے بطن سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ خولہ ہی کے بطن سے تھے۔ امام جوینی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بارے میں کہتے ہیں، ان سب حضرات نے اول تا آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہر حکم کو توجہ سے سنتے تھے اور اس کی تعمیل فرماتے تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کی موجودگی میں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور حکم ملنے پر بنو حنیفہ پر فوراً حملہ کر دیا۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مالی تحائف، خمس اور اموال فے بخوشی قبول کیے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خمس اور مال فے کے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ یہ تمام اموال انہی کے ہاتھ میں تھے، وہی ان کی تقسیم اور حساب کتاب کے ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد یہ نظام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد ازاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا گیا۔ پھر حسن بن حسین اور پھر زید بن حسن تک یہ ذمہ داری منتقل ہوتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانچوں نمازیں مسجد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں ادا کرتے تھے، ان کی قیادت پر پورا اعتماد رکھتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس ایمان افروز اتفاق و اتحاد کو ظاہر بھی فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ احادیث بھی روایت کی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ انہیں مدینہ کے قبرستان بقیع الغرقد میں دفن کریں، بعض صحابہ نے کہا کہ تدفین جنازہ ہی کے مقام پر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اللہ کے نبی زندہ ہوں یا فوت شدہ حالت میں ہوں، ان کے پاس بہرحال بلند آواز سے بولنا ہرگز مناسب نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات کہی وہ لائق تصدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ نبی جس جگہ پر فوت ہوتے ہیں وہیں دفن کیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس اقدام پر عظیم اجر کی گواہی بھی دی کہ انہوں نے قرآن مجید جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ عبد خیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے، مصاحف کے حوالے سے عظیم ترین اجر کے حامل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو ایک جلد میں جمع کیا۔ اور آئیے دوستو، اب سب سے اہم معاملے کا ذکر کرتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میراث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنا حق وراثت طلب کر رہے تھے۔ انہوں نے فدق کے زمین اور خیبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ مانگا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ہم نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ افادہ عام کے اسی اثاثے سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کھائے گی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6726 ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایسی کوئی چیز چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل فرماتے تھے، میں بھی اس پر لازماً عمل کروں گا، کیونکہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں سے ادنا سا حصہ بھی ترک کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی ازواج مطہرات نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکے سے اپنا حق وراثت طلب کریں۔ اسی دوران میں نے ان سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم جو ترکہ چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1759۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے وارث آپس میں دینار تقسیم نہیں کریں گے، میں اپنی ازواج کے نان و نفقے اور اپنے عامل کے خرچے کے بعد جو کچھ چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2776۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح جو عمل سر انجام دے رہے تھے میں بھی ٹھیک اسی طرح کروں گا اور اسے ہرگز ترک نہیں کروں گا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1758۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا میں وہی کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6726۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ احادیث بطور دلیل پیش کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس معاملے سے دستبردار ہو گئیں۔ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حق سمجھتے ہوئے بصر و چشم قبول کر لیا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مطالبہ تھا، اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کوئی شکایت نہیں رہی، کیونکہ وہ میراث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آگاہ نہیں تھیں۔ انہیں محض یہ خیال ہوا کہ جس طرح ہر اولاد اپنے والدین کی وارث ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی ہوں گی، لیکن جب انہیں اصل حقیقت معلوم ہو گئی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تسلیم کر لیا۔ رافضیوں نے میراث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حق اور سچ سے روگردانی اختیار کی ہے اور بے حد غلو سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں وارد صحیح نصوص سے تجاہل عارفانہ کا رویہ اختیار کیا ہے اور ان باتوں کو اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کی بنیاد تصور کرتے ہوئے انہیں امر خلافت تک کھینچ لاتے ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر یہ تہمت لگائی کہ انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خاص طور پر الزام لگایا ہے کہ ان دونوں نے اہل بیت سے خلافت چھینی ہے، اور اس الزام پر مزید اضافہ یہ کیا کہ انہوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی املاک اور ان کے مالی حقوق بھی غصب کیے۔ رافضی بعزم خویش فدق کے مسئلے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی وراثت سے محروم کرنے کے معاملے کو ان اہم ترین مسائل میں شمار کرتے ہیں جن پر بقول ان کے صحابہ کرام صدیق اکبر کے خلافت پر نعوذ باللہ غاصبانہ قبضے کے بعد متفق ہو گئے تھے، تاکہ ان کے خیال کے مطابق عام لوگ ان اموال کے سبب اہل بیت کی طرف مائل ہی نہ ہوں اور اس طرح وہ ان کے ساتھ یکجا ہو کر کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے بے دخل نہ کر دیں۔ اس مسئلے میں کتب رافضیہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے انکاری ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ترکہ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو دوستو حدیث کا حوالہ بھی دیتے جاتے ہیں، اگر آپ حدیث پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1758 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ترکہ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترکہ تھا وہ صدقے کے طور پر تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح تھا۔ اس وقت تک وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم میں نہیں تھی بات، تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات، یہ احادیث مبارکہ ان کے گوش گزار کی تو ان کو بھی اس بات کا علم ہو گیا، تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئیں۔ اب روافض کا جو یہ دعویٰ ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، اس کا جواب بھی دیتے چلیں۔ اس بارے میں الحلی کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قبول نہیں کیا کیونکہ یہ من گھڑت ہے۔ مزید برآں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روایت میں منفرد ہیں۔ المجلسی نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کا مال خود لے لیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ نعوذ باللہ خود وضع کر کے بیان کر دی۔ خمینی کہتا ہے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ بیخ قنی کے لیے یہ حدیث وضع کی گئی ہے۔ علماء حق نے اس دعوے کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ ساری باتیں یکسر جھوٹ اور افتراء پردازی ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے میں منفرد نہیں ہیں، بلکہ سیدنا عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف، عباس بن عبد المطلب، ازواج مطہرات، حضرت ابو ہریرہ اور حذیفہ بن یمان رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس حدیث نبوی کو روایت کیا ہے۔
यानी किसी एक सहाबी ने नहीं बल्कि कई सहाबियों ने और अज़वाज मुतहरात ने इस हदीस को रिवायत किया है। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये हवाला भी देते चलें कि सैयदा फातिमा ज़हरा जिगर गोशा रसूल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से खुश थी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये बात साबित है कि वो बाद अज़ां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से राज़ी हो गई थी और बवक़्त वफ़ात भी उनसे राज़ी थी। इमाम बहकी ने अपनी सनद के साथ शाबी से रिवायत किया है। उन्होंने फरमाया, जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हुई, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनके घर तशरीफ़ लाए और उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, फातिमा, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए हैं और अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं। उन्होंने अपने शौहर आली कदर से पूछा, क्या आपको पसंद है कि मैं उन्हें इजाज़त दे दूँ? उन्होंने फरमाया, जी हाँ, बिल्कुल पसंद है। चुनाचे उन्होंने इजाज़त दे दी। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर दाखिल हुए, उनकी रज़ा जुई चाहिए और फरमाया, मैंने हिजरत की, घर बार और मालो दौलत, अहलो अयाल और ख़ानदान को छोड़ा। ये सब कुछ मैंने सिर्फ़ अल्लाह की खुशनुदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी और आप जैसे मुक़द्दस अहले बैत की खुशनुदी के लिए छोड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को राज़ी करते रहे, हत्ता कि वो राज़ी हो गईं और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से निहायत एहतराम से कहा, हम आपके हुस्न सलूक से राज़ी और खुश हैं। दोस्तों, इसका हवाला आपको देता चलूँ, सनन अल कुबरी अल बहकी 301 इमाम बहकी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को मुरसल बयान किया है। इब्ने कसीर फरमाते हैं, इस हदीस की सनद जय्यद और कवी है। इससे रावजियों की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ ऐब जुई की बुनियाद ख़त्म हो जाती है। अगर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शुरू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज़ हुई भी थीं, तो बाद में उन्हें कोई गिला ना रहा और अपनी खुशनुदी ज़ाहिर फरमा दी और बवक़्त वफ़ात भी वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से राज़ी थी। जो भी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत में सच्चा है, उसे लाज़मन उस शख्सियत से भी राज़ी हो जाना चाहिए जिसे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी खुशनुदी ज़ाहिर कर दी थी। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाहमी एहतराम, मज़बूत ताल्लुक़ और गहरी हमदर्दी की सबसे वज़नी दलील ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया अस्मा बिन्नत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही मर्ज़ वफ़ात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तीमारदारी कर रही थी। वो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आखिरी सांस तक उनके साथ रहीं, उनके गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन में शरीक रहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद शाम व सहर उनकी तीमारदारी में लगे रहे और अस्मा बिन्नत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस सिलसिले में उनकी मदद करती रहीं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी तजहीज़ व तकफ़ीन के हवाले से अस्मा बिन्नत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कुछ वसीयतें फ़रमाईं, जिन पर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरा अमल किया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, मुझे औरतों के साथ ये बर्ताव बुरा लगता है कि औरत पर एक कपड़ा डाल दिया जाता है जो औरत की निशानदही करता है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए दुख्तर रसूल, क्या मैं आपको ऐसी चीज़ ना दिखाऊं जो मैंने हबशा में देखी थी? फिर उन्होंने खजूर की ताज़ा टहनी ली और उसे कमान की तरह बना दिया, फिर उस पर कपड़ा डाल दिया। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये बहुत अच्छा तरीका है, इसके ज़रिए औरत की मैयत मर्द की मैयत से पहचानी जा सकती है। इब्ने अब्दुल बर से मरवी है, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली शख्सियत हैं जिनकी मैयत को इस्लाम में पहली मर्तबा एक ख़ास तरीके से ढांपा गया। बाद अज़ां सैयदा ज़ैनब बिन्नत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रहलत पर भी ऐसा ही इंतज़ाम किया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुसलसल रवाबित रखे हुए थे और उनसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी के हालात मालूम कर रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मरीज़ा थीं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में 5 नमाज़ें अदा कर रहे थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे मस्जिद ही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की खैरियत मालूम करते थे और दूसरी तरफ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
اپنی اہلیہ اسماء بنت امیس سے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحت کا حال معلوم کرتے تھے، کیونکہ وہی تھیں جو سیدہ کی نگرانی کر رہی تھیں اور تیمارداری پر مامور تھیں۔ جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رحلت فرما گئیں، اس دن لوگ اسی طرح رنج و غم میں ڈوب گئے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر شدید صدمے کا شکار ہوئے تھے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تعزیت کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے جنازے میں جلدی نہ کیجیے گا تاکہ ہمیں شرکت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ ان کی وفات 3 رمضان سن 11 ہجری کو منگل کی رات ہوئی۔ علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئی۔ جنازے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم سبھی شریک ہوئے۔ جب ادائے نماز کے لیے ان کا جنازہ رکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو الحسن، آپ کی موجودگی میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، ان کی نماز جنازہ صرف آپ ہی پڑھائیں گے، کوئی اور ان کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہیں رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تو 4 تکبیریں پڑھیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھائی۔ یہی روایت راجح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان برگزیدہ شخصیتوں میں سے ایک تھے جن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلافت پر کسی موضوع فرد کو فائز کرنے کے بارے میں مشورہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر مطمئن ہو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دنیا سے کوچ کا وقت آیا اور انہوں نے فرشتہ اجل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ آخری الفاظ جو ان کی زبان سے ادا ہوئے قرآن حکیم کے یہ الفاظ تھے، یا اللہ میرا خاتمہ اسلام پر کر دے اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ نے کوئی ایسا سوگوار دن نہیں دیکھا اور رونے والوں اور رونے والیوں نے کوئی ایسی غمزدہ شام نہیں دیکھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلدی جلدی چلتے روتے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد مبارک کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الفت و محبت کا پیکر تھے، ان کے رازدان، مشیر اور بااعتماد ساتھی تھے، لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، یقین و اخلاص سے سرشار تھے، انتہائی تقویٰ اور اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ کے راستے میں بے دریغ مال لٹانے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی محتاط رویہ رکھنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مصاحبت اختیار کرنے والے تھے، فضیلت و منقبت میں سب سے بڑھ کر تھے، درجے میں بہت بلند تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق زندگی اور سیرت سے بہت مشابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب لوگ ان کی تکذیب کر رہے تھے۔ آپ ان کی آنکھ اور کان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کے لقب سے نوازا اور فرمایا، اور جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ جب لوگوں نے بخل کیا، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ مشکل حالات میں جب لوگ بیٹھ گئے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ کٹھن حالات میں آپ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ آپ ثانی اثنین ہیں، یعنی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ آپ ان کے لیے باعث سکینت تھے، ہجرت میں ان کے رفیق تھے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے، مرتدین کے خلاف ڈٹ کر جہاد کرنے والے تھے۔
آپ نے وہ کام انجام دیے جو کسی نبی کے خلیفہ نے انجام نہیں دیے۔ جب لوگوں نے کمزوری دکھائی تو آپ مرد میدان ثابت ہوئے اور قوت کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہج پر قائم رہے۔ آپ کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ویسے ہی تھے۔ آپ جسم و جان کے اعتبار سے کمزور تھے مگر اللہ کے معاملے میں قوی تھے۔ اپنی نظر میں متواضع مگر اللہ کی نظر میں عظیم تھے۔ لوگوں کی نظر میں بزرگ اور ان کے دل میں عالی مقام تھے۔ آپ کی کوئی عیب جوئی کرنے والا تھا نہ کوئی تان و تشنیع کرنے والا تھا۔ کوئی آپ کی نرمی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ضعیف آپ کی نظر میں قوی تھا جب تک آپ اس کا حق نہ دلا دیتے تھے۔ دور اور نزدیک کے سب لوگ آپ کی نظر میں برابر تھے۔ جو اللہ کا جتنا زیادہ فرما بردار اور متقی ہوتا تھا وہی آپ کا مقرب ہوتا تھا۔ آپ کی شان سچائی اور نرم خوئی تھی۔ آپ کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ آپ کا حکم بردباری اور دانائی پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ کی رائے علم و استقامت پر قائم ہوتی تھی۔ آپ کے باعث دین میں اعتدال پسندی آئی۔ آپ کی وجہ سے ایمان میں قوت پیدا ہوئی اور اللہ کے دین کو غلبہ ملا۔ اللہ کی قسم آپ ہم سے سبقت لے گئے اور بعد والوں کو مشقتوں اور مصیبتوں کا شکار کر گئے اور خود خیر و بھلائی کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی طرف سے اس کی قضاء و قدر پر راضی ہیں۔ ہم نے اپنا معاملہ اسی کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج جیسی مصیبت مسلمانوں پر کبھی نہیں آئے گی۔ آپ دین کے لیے باعث عزت و حفاظت تھے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد ہمیں گمراہی سے بچائے۔ اس دوران تمام لوگ خاموش رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بات مکمل کر لی تمام حاضرین بہت روئے حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا اے علی آپ نے جو کہا سچ کہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔